मैं 46 नंबर पहनती थी। शर्म के मारे खुद को चादर में लपेट कर रखती थी। अम्मा ना किसी से मिलने देती, ना कहीं जाने देती। 46 नंबर के मेरे लिए शर्मिंदगी का बाहिस थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं हैरान हो गई। मेरे शौहर ने रात को हाथ में पकड़े और कहा कि मेरा नाम मदीहा है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी और जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी कि मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं सोचती रहती थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ ज़्यादा तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम अज़ कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थीं कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाज़ारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे। हमें शर्मिंदा नहीं होना, तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगी। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और ख़ुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है अगर मैं ऐसी थी। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज़्यादा था तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो सारी चीज़ें भी मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाओगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाओगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई और उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गए, जिससे मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवालात करने शुरू कर दिए कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं कि उसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी लेकर जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 माह बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दें। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 माह बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, उनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी।
یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں نارمل نہیں تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرے، مجھے کسی طرح وہ گولیاں منگوا کر دے دے، میں اسے پیسے دے دوں گی۔ یہ کہہ کر میں پرسکون ہو گئی۔ پھر 2 سے 3 دن بعد میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم تیار رہنا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بن گئی ہوں اور وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ بولتی بھی تو کیا بولتی؟ اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں ان کی بھی اولاد ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے چھوٹی تھی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی، اس لیے گھر والے سب سے پہلے میری شادی کرانا چاہتے تھے۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والے آئے تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا امی کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن سے کہا وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آؤ، وہ سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے کر آئی تو وہ بہت بڑا تھا۔ میں نے کہا امی میں اس دوپٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ امی نے کہا کہ سنبھالنا تو پڑے گا، اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھنا۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں، مگر انہوں نے مجھے دوپٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے کہا کہ 15 منٹ بعد چائے لے کر باہر آ جانا۔ لڑکے والے آ چکے تھے اور لڑکے کی ماں، پھوپھی اور دادی آئی تھیں۔ وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی۔ اس نے کہا یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں، ان کا گھر مردوں سے بھرا پڑا ہے، کیا بنے گا تیرا وہاں؟ تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کر رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ کیا کرتے تھے، جس میں صرف ان کی آنکھیں نظر آتی تھیں، ویسے بن کر گھومنا پڑے گا۔ وہ بری طرح سے مجھ پر ہنسنے لگی اور اس کے ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو جس طرح سے میں باہر آئی تھی، ظاہر ہے انہوں نے مجھے دیکھ کر عجیب سا رد عمل دینا تھا، لیکن جب میں صوفے پر بیٹھی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا۔ کچھ میں خود بھی لاپرواہ سی تھی اور کچھ مجھ سے یہ دوپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بہن برا نہ مانے، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے۔ تو میری امی نے کہا نہیں، اس کی شادی کہاں ہوئی، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، وہ تو چوتھی والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے، پھر اس کی شادی کروا دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو شادی شدہ لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے 2-3 بچے ہیں اور یہ بیچاری رول سی گئی ہے، یہ بالکل ویسی لگ رہی ہے، یہ تو غیر شادی شدہ لڑکی نہیں لگتی۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں، مانا کہ شادی کے بعد عورت کا وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور جسمانی شکل بھی بدل جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو ایسا نہیں دیکھا۔ میری امی نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو قسم دینے کو تیار ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو معاملہ ہی اور لگ رہا ہے، ہمارا بیٹا بڑا لاڈلا ہے، اور پھر آج کل تو ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کے بھی لوگ منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائیں گے تو ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے ہاں رشتے سے انکار ایسے نہیں ہوتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فون کر کے بعد میں بتا دیں گے، اور فون کر کے کہہ دیتے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں، لیکن انہوں نے تو منہ پر ہی انکار کر دیا، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے۔ وہ لوگ تو چلے گئے مگر امی نے مجھے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا تیرے اتنے سارے رشتے ریجیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ میں ایک اچھی عورت ہوں، ساری زندگی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں بن کر گزاری ہے، اور صرف تیری وجہ سے مجھے ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ میں نے 2-3 دن تک کھانا نہیں کھایا، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا۔ پھر میری دوست مجھ سے ملنے آئی اور چوری چوری مجھے وہ دوا پکڑا دی۔ اس نے کہا تمہاری دوا آ گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، وہ لوگ مجھے پسند کر کے نہیں گئے، انہوں نے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ سن کر میری دوست کہنے لگی ارے پگلی، یہ آخری رشتہ تھوڑی تھا تمہارے لیے، اور بھی رشتے آئیں گے، تب تک تم یہ گولیاں کھا کر سمارٹ بن جانا۔
پھر میری دوست چلی گئی۔ میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لیں۔ پھر میں نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پر تھوڑا سا رحم آ جائے گا کیونکہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی کمرے میں آئیں، انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر تھپڑ مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر پر پڑی تھی، میری حالت بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، بے شرم، تجھے شرم نہیں آئی؟ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی تھی اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں۔ تو جان بوجھ کر سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ تو سب کو بتانا چاہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بڑی موٹی تازی لڑکی ہوں۔ شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دیں اور اوپر سے پانی بہا دیا۔ میں رونے لگی مگر امی نے مجھے دیکھا تک نہیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر اس بات کو کئی دن گزر گئے مگر سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے۔ کوئی مجھ سے کھانے کو بھی نہیں پوچھتا تھا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی لیکن لڑکی کی ماں کی آنکھیں کمزور تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھیں کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں کمزور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی تو عمر کم تھی، اسے کیا پتہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں اپنے لیے لڑنا چھوڑ چکی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی۔ اس نے بھی کہنا تھا، کیا تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو میرے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، کپڑے پہن کر ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا، ابھی تو شاید پورے آ جائیں گے لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے کے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ضرور مذاق کر رہی ہو لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس وقت تو جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ میری ساس میری بہنوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ چلو کوئی تو میرے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو میری بہن کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی بہت زیادہ بےعزتی کر دی ہو۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میری ساس کی نظر کمزور تھی۔ اگر وہ مجھے کسی دن دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا اور میری ساس نے بھی مجھے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بہت جذباتی ہے، اسے غصہ بہت آتا ہے، اس لیے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے۔ میں بالکل خاموش رہی، ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کی رات تھی، میرا شوہر آنے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر برا بھلا کہے گا، مجھے اس کی باتیں سننی پڑیں گی، ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے میرے شوہر نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ شلوار قمیض میں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاء اللہ کہا اور پھر کہا، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران ہوئی کہ سب کچھ معمول کے مطابق کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور کہا، مجھے اس کا تحفہ بہت پسند آیا۔ میں چپ رہی۔ پھر اس نے مجھ سے بات شروع کر دی کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، مجھے لگتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ پھر شادی کی پہلی رات گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ اب تک وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔
شاید کوئی اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا، مجھے ایک بہت اچھی ساتھی ملی ہے، بہت خوبصورت ہے، بس بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی، جو اتنی خوبصورت ہو اور بیوی پسند کی ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا میں اسے اتنی پسند آئی ہوں اور وہ ایسی بیوی چاہتا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد میری والدہ نے ہمارے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ نے فوراً مجھ سے پوچھا، تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میری امی نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے شوہر کو یہ پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے کہا تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ جائے گا۔ میں نے کہا 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی، ان سے کہا جب سے مدیحہ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے لے گیا، اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑھنے کا بھی نہیں کہا، اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے، بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، میرے کان میں کوئی بات کہتا اور پھر ہم دونوں ہنستے، کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے عجیب سے بنے ہوئے تھے، وہ حیران ہو رہی تھیں کہ اس کا شوہر تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا، آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں، آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پر بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ شادی سے پہلے میں نے بہت دکھ دیکھے، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیے تھے۔ آج مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اس نے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کمتر محسوس ہو، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میرے جیسی کسی لڑکی کو لوگوں کے طعنے نہ برداشت کرنے پڑیں۔